कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हैं और प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। जी हाँ, इस प्रोग्राम के अंदर हम कहानी सुनते हैं, कहानी के अंदर क्या कुछ बयान हुआ है वो भी सुनते हैं, किन किन बातों पे हमें अमल करना चाहिए वो भी सुनते हैं, किन से बचना चाहिए वो भी सुनते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। वो तो सीखते हैं, अच्छी अच्छी नीयतें भी करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी अच्छी नीयतें भी करते हैं। आज की कहानी जो होने वाली है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के नवासों में से एक नवासे के बारे में होने वाली है। उस कहानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं ना, उनका जिक्र है, उनका तज़किरा है। अच्छा, ये पता है आपको कि नवासा किसे कहते हैं? जो दादा के जो बच्चे होते हैं, दादा के बच्चे को नवासा कहते हैं। अच्छा, अभी अगर इंग्लिश में बोलूँगा ना मैं तो हो सकता है ईजी हो जाए, लेकिन उर्दू में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम उर्दू ज़बान बोलते हैं तो उर्दू में पता होना चाहिए। जी मैं बताता हूँ। देखें, आप अपने अम्मी अब्बू के कौन हैं? बेटे और बेटियाँ होती हैं, है ना। अच्छा, जो अम्मी अब्बू के, एक है अम्मी एक है अब्बू, आपके जो अब्बू हैं, बाबा हैं, उनके जो अम्मी अब्बू हैं वो आपके कौन हैं? वो आपके हैं दादा दादी। मुश्किल हो गया क्या भाई? आप दादा दादी के घर जाते हैं ना, कुछ लोग दादा दादी के घर में ही रहते हैं, तो जो हमारे अब्बू के, हमारे बाबा के जो अम्मी अब्बू होते हैं वो कौन होते हैं? दादा दादी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी अम्मी के अम्मी अब्बू होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? नाना नानी। कौन होते हैं? नाना नानी। हो गया आसान। हमारे जो अम्मी अब्बू हैं हम उनके कौन हैं? बेटे। और वो हमारे कौन हैं? अम्मी अब्बू। अब अब्बू के, हमारे बाबा के जो अम्मी अब्बू हैं वो कौन है? हमारे दादा दादी। और अम्मी के जो, हमारी जो अम्मी हैं उनके अम्मी अब्बू हैं वो कौन है? हमारे नाना नानी। अच्छा जी, देखिए, अम्मी अब्बू के तो हो गए हम बेटे। क्या हो गए? बेटे। लेकिन हमारे अब्बू के जो अब्बू हैं ना, जो हमारे क्या लगे? दादा। और अब्बू की जो अम्मी है वो हमारे लगी दादी। तो दादा दादी के हम हैं पोता पोती। बेटे हैं तो पोता, और अगर लड़की है तो क्या होता है? वो पोती। और जो अम्मी के अम्मी अब्बू होते हैं ना, उनके हम लगते हैं नवासा नवासी। क्या लगते हैं? नवासी। अब आसान अल्फाज बता दूं याद करने के लिए। देखें, नाना नानी किससे आता है? नून से। और नवासा नवासी किससे आता है? नून से। तो कोई पूछे ना आप अपने नाना के कौन हैं, तो नून से नाना, फ़ौरन क्या कहेंगे? नवासा। ठीक है, आसान हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी शहज़ादी है ना, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके एक बेटे हैं इमाम हसन, एक है इमाम हुसैन। ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगे? पोता या नवासा? नवासा। हाँ, ये दोनों नवासे लगे, और अगर एक कहेंगे तो ये नवासा लगे। आसान हो गया भाई? याद रहेगा? पक्की बात है। तो उम्मीद है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को भी मैंने बहुत आसान तरीके से बात समझाने की कोशिश की होगी, और अल्लाह करे समझ में भी आ जाए। अब आपके सामने जैसे ही जिक्र होगा नवासाए रसूल, फ़ौरन समझ जाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नाना हैं। कौन है? नाना है। तो नवासाए रसूल का जिक्र है कहानी के अंदर। लेकिन आपको पता है कहानी मैं शुरू करने वाला हूँ, और कहानी शुरू करने से पहले क्या सुनते हैं? दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मुल्क शाम का एक रहने वाला शख्स था। जैसे मुल्क पाकिस्तान है ना, तो ये शाम कोई सुबह दोपहर शाम वाली शाम नहीं है, बल्कि ये एक मुल्क का नाम है। किसका नाम है? मुल्क।
تو ملک شام کا رہنے والا ایک شخص تھا، وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا. لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی جاتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ منورہ جیسی بابرکت زمین پر جانا نصیب فرمائے، آمین. تو وہ مدینہ منورہ گیا تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑی بہترین سے سواری ہے. سواری وہ ہوتی ہے جس پر لوگ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ہے نا، اور اس کے اوپر ایک شخص سوار ہے اور وہ اتنا ہینڈسم ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور اس نے بہت زبردست ڈریسنگ کی ہوئی ہے. اس کا جو لباس ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. کیسا ہے علی؟ بہت اچھا ہے، اس کا لباس بھی بہت اچھا ہے. اور اس کی جو سواری ہے نا جس پہ وہ سوار تھے، وہ کہتے ہیں وہ بھی اتنی زبردست سواری تھی کہ اس سے پہلے میں نے ایسی سواری دیکھی نہیں تھی. تو جب آپ ایسا زبردست شخص دیکھیں، بیوٹیفل ہو، ہینڈسم ہو، اور کپڑے بھی اچھے ہوں، ڈریسنگ بھی اچھی ہو، سواری بھی اچھی ہو، تو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے نا، ہے نا. تو وہ اس شخص کو اچھا لگنے لگا اور اس شخص کو ان سے محبت ہو گئی. جب محبت ہوئی تو اس نے کہا میں پتہ تو لگاؤں یہ ہے کون، ہے نا. اگر ہم بھی کسی ایسے کو دیکھیں اتنا اچھا ہے، ہمیں اچھا لگنے لگے، محبت ہو جائے، ہم بھی چاہیں گے نا یہ ہے کون، پتہ تو چلے. تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. کیا پوچھا؟ یہ کون ہے. یہ انفارمیشن لی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ. کون سے خلیفہ؟ اچھا، چوتھے خلیفہ کا نام اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے. انہوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. مائک دے دیجیے ان کو، مائک دے دیجیے. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی بات یاد رکھنی ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے نبی ہیں. وہ کون ہے؟ پہلے نبی ہے. دنیا میں تشریف لانے والے جو پہلے نبی ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ ہیں اس دنیا میں، جو پہلے خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے، وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. درست جواب دیا. تو چوتھے خلیفہ مولا علی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے شہزادے ہیں، اور ان کا نام ہے امام حسن. کیا نام ہے؟ امام حسن. اور پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ کو حیرانی ہوگی سن کے. ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے یہ نام سنانا، استغفر اللہ، اس شخص کے دل میں امام حسن کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. ابھی کیا تھا؟ ان کو اچھا لگ رہا تھا، محبت ہو رہی تھی، لیکن اب جیسے نام سنا اس کو نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب کیوں نفرت پیدا ہوئی؟ سوال ہے نا، کیوں نفرت پیدا ہوئی؟ اس کو اس لیے نفرت پیدا ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روب والے تھے. کیسے تھے؟ بہت روب والے تھے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے بیٹے تھے، ان کے شہزادے تھے، تو امام حسن بھی بہت روب والے تھے. تو اس وجہ سے اس کو نفرت پیدا ہو گئی. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. دیکھیں، روب یہ الگ چیز ہوتی ہے اور سخت یہ الگ چیز ہوتی ہے. کیا کہا میں نے؟ روب الگ چیز ہوتی ہے اور سخت. اچھا، روب یہ والا روب نہیں ہے جس کی اسپیلنگ رے واؤ بے ہے، بلکہ اس کی اسپیلنگ ہے رے عین بے. رے عین بے، رعب. نارملی جب بولتے ہیں فلوئنٹلی اردو تو روب بول دیتے ہیں، یہ رے عین بے ہے. دیکھیں، روب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ روب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتے وہ بہت اچھے ہیں، ان کے اندر نرمی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ تاثیر دی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا. ان کی وجہ سے کوئی غلط، جیسے امیر اہل سنت ہے نا، کوئی امیر اہل سنت کے سامنے چوری کرنا پسند کرے گا؟ نہیں نا. یہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت کا روب ہے. حالانکہ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد کتنے شفیق ہیں، محبت کرتے ہیں، ہے نا، اور کتنا پیار دینے والے ہیں، بچوں کو بھی عیدیاں بانٹتے ہیں، کتنا خوش کرتے ہیں. ایک یہ ہو گیا روب، ان کی وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں روب. وہ سخت نہیں ہوتے. سختی ہوتی ہے الگ چیز. کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت، وہ کیا؟ ان سے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ کوئی بات کریں گے وہ آپ کو ڈانٹ دیں گے، اور بلا وجہ آپ کو تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، سزا دیں گے، ماریں گے بھی، اور وہ ان سے آپ ہر وقت پریشان رہیں گے. آپ صحیح کام کریں، غلط کام کریں، آپ ٹینشن میں رہیں گے، او ہو کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے. یہ سخت ہے، یہ غلط ہے. روب تو اچھی چیز ہے نا. روب سے پتہ ہے کون نفرت کرتا ہے؟ جو اچھا انسان نہیں ہوتا. روب سے کون نفرت کرتا ہے؟ جو اچھا انسان نہیں
اچھا انسان کہتا ہے ہاں یہ روب والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ غلط کام نہیں ہوں گے، ان کا روب ہے تو کیا ہوگا، غلط کام سارے کیسے کام ہوں گے، اچھے کام ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب والے تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ بھی روب والے تھے، تو بہرحال اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اب وہ قریب آیا مزید معلومات کرنے کے لیے کہ یہ وہی ہیں یا نہیں، امام حسن ہی ہیں یا نہیں، ہم بھی معلومات کرتے ہیں نا بھئی، معلومات تو ہو گئی، اب کنفرمیشن لیتے ہیں۔ وہ قریب آیا، اس نے پوچھا کیا آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ کون ہوں؟ بیٹا ہوں۔ تو جیسی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی نا علی، تو پتہ ہے کیا ہوا، اس شخص نے، کس نے، وہ جو شخص تھا نا شامی شخص، اس شخص نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہاں، برا بھلا کہنا شروع کر، آپ ایسے استغفر اللہ، ایسا کہنا شروع کر دیا۔ اب کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو کتنا غصہ آتا ہے نا بھائی، بتاؤ میں نے اس کو کچھ کہا نہیں اور مجھے بلا وجہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے بھی کہہ رہا ہے، میرے والد کو بھی کہہ رہا ہے، تو غصہ آتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کو مارے بھی، ڈانٹے بھی، لیکن پتہ ہے کیا ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ غلط رپلائی دیا، نہ غصے سے رپلائی دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ پتہ ہے کیا کہا، امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا لگتا ہے تم پریشان ہو۔ کیا لگتا ہے؟ ہے نا۔ اب ہمیں کوئی برا بھلا کہ ہم تو اس کی بات ہی نہیں سنیں گے، ڈائریکٹ مارنا پیٹنا شروع کر دیں، یا پھر کیا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کے خلاف کوئی کام کریں۔ لیکن امام حسن نے کیا پوچھا، لگتا ہے تم پریشان ہو، اور امام حسن نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھر کی ضرورت ہے تو تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں گھر کا ارینجمنٹ کر کے دے دیتے ہیں، تمہیں مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، ہم تمہیں مال دے دیں گے، اور اس کے ساتھ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہم تمہاری وہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ضرورت پوری کر، اور ہم تمہاری ہیلپ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیونکہ تم کون ہو؟ کیونکہ تم کون ہو؟ نہیں، شام سے تو آیا ہو، انہوں نے پوچھا تھا نا لگتا ہے تم پریشان ہو، کیونکہ تم پریشان ہو ہم تمہارے کام آئیں گے۔ اب جب اس نے برا بھلا کہا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اتنی اچھی باتیں کی، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، جیسے پیار سے اس کی بجائے اس کو الٹا جواب دینے کی، اس کی ہیلپ کرنے کی بات کی، تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شرمندہ۔ اور اس کے دل میں دوبارہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں جانے لگا نا، ان سے جدا ہونے لگا، الگ ہونے لگا، تو میرے دل میں وہ سب سے زیادہ اچھے تھے اور مجھے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اور میں اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے برے اخلاق کی وجہ سے بہت شرمندہ بھی تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اتنے عالی شان لوگ ہیں، دیکھو میں نے ایسا کیا پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ برا نہیں کیا۔ تو کتنی پیاری کہانی ہے نا، یہ کتنا اچھا واقعہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن امام حسن نے اس کے ساتھ برا نہیں بلکہ اچھا کیا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی، وہ یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں نا، علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ نواسے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ صرف جاننے والوں کی ہیلپ نہیں کرتے، جو قریب کے لوگ ہوں صرف ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ جو دور کے لوگ ہوں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ان کی بھی مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں، ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو برا بھلا کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ برا بھلا، یہ ہستیاں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتی ہیں۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم کسی کو جانیں یا نہ جانیں، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے یا نہ کرے، کوئی ہمارا دوست ہو یا دشمن جو بھی ہو، تو ہمیں کیسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے؟ اچھے۔ بری باتیں اس کے ساتھ کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں اس کو کیا ڈانٹنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہمیں اس کو ایسا سمجھنا چاہیے تو اچھا ہے ہی نہیں، تو بہت گندا ہے، ایسا سمجھنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہم تو امام حسن کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے،
وہ بچوں کے لیے ہے. بچے بھی پتہ ہے کیا کرتے ہیں کبھی, وہ ایک دوسرے کے بابا کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں, اور بعض بچے نا برائیاں بیان کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے؟ اس سے پھر کیا ہوتا ہے, نفرت بھی پیدا ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے. جی کچھ بچے گالیاں بھی دیتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں یہ تو بہت گندے بچے ہوتے ہیں. ایسے بچوں سے دور رہنا چاہیے. کیا رہنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے, اور اپنے ٹیچر کے ذریعے یا جس طرح آسانی ہو ان کو سمجھانا چاہیے. جی کچھ بچے ہیں نا دوسرے بچوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. ہاں, دوسرے بچوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, ان کے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سمجھانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہم سمجھائیں گے. آپ کہیں گے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, کس نے کہا ہے فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ ایک بار سمجھائیں, فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بار سمجھائیں, فائدہ نہیں ہوگا. کبھی نہ کبھی تو فائدہ. اگر آپ غصہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, پریشانی ہو جائے گی, آپ زخمی ہو سکتے ہیں. یہ کرنا ہے ایک بات. اور آخری بات یہ ہے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ کبھی بھی کسی کی بات سن کے فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے. کسی کی بات سن کے فوراً کہ اس نے نا تمہارے بارے میں یہ بولا ہے, آپ نے کہا اچھا, آپ نے اس کی بات پہ یقین کیا اور آپ اس سے نفرت کرنے لگ گئے, یا آپ اس کو برا بھلا کہنے لگ گئے. نہیں, جب تک کنفرم نہیں ہو جائے کہ یہ جو بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے, کنفرم نہیں ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے, کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی یا کر دی تو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ اپنے دل میں کہیں یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ کہانی مکمل ہوئی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو اس کہانی کے اندر سنا, سمجھا, سیکھا, اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.